Assalamu alaikum dear student, I am your teacher Nabila and today I will explain you topic number 1 of unit 1. टॉपिक नंबर 1 जो है यूनिट 1 का वो है मुसलमानों की हुकूमत। इसमें आपको सबसे पहले इब्तदाई दौर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद इसके आखिरी दौर की। 7वीं सदी में यानी 712 में जब सिंध फतह हुआ तो उसके तकरीबन 300 साल बाद, 300 साल का मतलब है तकरीबन 10वीं सदी के बाद जनूबी एशिया में जो है वो एक जो उसका दौर था बहुत ही आप समझ लें सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ। यहाँ पर जनूबी एशिया में महमूद गज़नवी और शहाबुद्दीन गौरी जो थे वो यानी उनकी फतूहात का जो सिलसिला शुरू हुआ और वो आगे बढ़ते हुए बरसग़ीर तक पहुँच गए, यानी कि बरसग़ीर पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया। जनूबी एशिया में जो मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रखने का जो ताल्लुक़ है उसका सहरा जो है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक पर। जो इब्तदाई दौर के हुक्मरान थे उन्हें सलातीन दहली के नाम से याद किया जाता है। बरसग़ीर में तकरीबन कमोबेश 300 साल तक यानी कि 1206 से 1526 तक ये हुकूमत करते रहे, यानी ये सलातीन दहली ही हुकूमत करते रहे। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं उनमें नाम आता है बादशाह अल-दमश का, बलबिन, अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद तुगलक का। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने सलातीन दहली के सिलसिले के आखिरी बादशाह जो थे सुल्तान इब्राहिम लोदी उन्हें शिकस्त दे दी और अपनी मुग़ल सल्तनत का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। अब बात करते हैं आखिरी दौर की, यानी मुसलमानों की हुकूमत का जो आखिरी दौर था उसमें कौन कौन से वाक़यात पेश आए। मुग़लों की जो सरबराही में मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो दूर दराज तक फैल गई। मुसलमान हुकूमत को जो ज़वाल है यानी उनका जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ 1707 में, यानी 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही ये शुरू हो गया। सराजुद्दौला, निज़ामुल मुल्क और टीपू सुल्तान जैसी शख्सियतों ने मुसलमानों की सियासी क़ुव्वत को बचाने की कोशिश की, यानी उन्होंने उस वक्त के लिहाज से कुछ मज़ाहमत की होगी लेकिन वो नाकाम रहे। टीपू सुल्तान ने तो इसमें सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले किया। मुसलमान माशरे की क़ुव्वत को बहाल करने के लिए शाह वलीउल्लाह, यानी उस वक्त जो है वो इस्लाम से लोग दूर होते जा रहे थे, तो इस्लाम के जो पैरवी करने वाले यानी शाह वलीउल्लाह उस वक्त के बहुत बड़े वली थे, उनके पैरोकारों ने भी कोशिशें की लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली की मुहिम शुरू हुई जो कि 1761 में शुरू हुई और मराठों की शिकस्त ने मुसलमानों के लिए जो आखिरी मौका फराहम किया, इससे भी वो फ़ायदा ना उठा सके और उन पर अंग्रेज़ जो थे वो गालिब आ गए, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत जो है वो यहाँ कायम कर ली। अब 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें भी मुसलमानों को शिकस्त हो गई, तो उसमें बहुत ये जंग आज़ादी जो थी एक अजीम जद्दोजहद थी जिसमें जनूबी एशिया में अपनी सियासी अक़दार को बचाने के लिए और मुल्क के मुसलमानों और हिंदुओं की आखिरी लेकिन गैर मुनज़्ज़म कोशिश इसमें की गई थी, लेकिन इसमें भी इन्हें नाकामी हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सिंध में अरबों की जो हुकूमत थी, यानी जो अरब किस तरह आए थे उसके बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। तारीख़ी पस मंज़र में इसके आएगा कि जब करमान और मकरान पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया, जो कि ये जो इलाके थे ये फ़ारस के अंदर शामिल थे। जब यहाँ पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया तो अरब सिंध के हुक्मरानों के अरब जो सिंध के उस वक्त के हुक्मरान थे वो इनके मद्दे मुकाबिल आ गए और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हाकिम हुक्मरान का हाकिम मकरान जो उस वक्त का था उसका साथ दिया था। जब तक बहरे हिंद में अरबों की समंदरी तिजारत की हालत जो है वो ज़रा अबतर ना हुई, जब तक उन्होंने सिंध पर हमला नहीं किया। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम का जो ये पैरा दिया हुआ है पेज नंबर 14 पर, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो इसमें 4 हेडिंग जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, आप यहाँ बना सकते हो। सबसे पहली हेडिंग जो है वो बनेगी तिजारती रवाबित की और उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो बन्नू उमैया ये सरकारी श्रीलंका के राजा के तहाइफ दूसरी हेडिंग बन जाएगी और फिर ये जो बहरी डाकुओं का जिक्र हुआ है यहाँ पर बहरी डाकुओं की लूटमार होगी और सबसे आखिर में जहाँ हज्जाज बिन यूसुफ का जिक्र आया हुआ है उसमें सिंध पर हमले का फ़ैसला किया गया था उसकी बात होगी। और जो एंड में ये पैरा दिया गया है उसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम की आमद।
تو اس طرح ہم ایک پیرا کو تقریباً 5 سب ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ اگر آپ یہاں لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو تجارتی روابط لکھنا پڑے گا۔ تو اس میں آپ یہ ڈسکرپشن دے سکتے ہیں کہ عربوں اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان جو تجارتی روابط جو تھے اس کی تاریخ تو بہت ہی پرانی ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلوں پر پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں عربوں کی بستیاں تھیں، جس کے ذریعے وہ جو ہے وہ بندرگاہوں پر جنوب اور مشرق کی بندرگاہوں کے درمیان رابطہ قائم کیا جاتا تھا۔ جب عربوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور ایک سلطنت قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ان کی تجارتی سرگرمیوں میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا۔ یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ آپ ادھر سے بے حد اضافہ تک آپ تجارتی روابط کے ہیڈنگ کے ساتھ آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ یہاں پر ڈال دیں کہ سری لنکا کے راجا کے تحائف۔ بنو امیہ کے دور میں بعض عرب تاجر سری لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ وہاں کے راجا نے ان کی یتیم بیٹیاں اور بنو امیہ خاندان کے خلیفہ کے لیے بیش بہا تحائف مشرقی صوبوں کے ذریعے گورنر حجاج کے پاس روانہ کیے۔ اب یہ مسافر ان کے جو مال و متاع تھے ان کو لے کے 8 چھوٹے جہازوں میں روانہ کیا گیا۔ آپ بس یہاں تک لکھیں، اس میں تحائف کے بارے میں آپ یہاں سے لے کے یہاں تک روانہ کیے گئے تک میں آپ یہاں تک لکھیں۔ اس کے بعد اس میں اس والے پیرا میں آپ دیکھیں گے آگے کی لائنز میں لائن نمبر 5 سے لے کے دیکھیں گے آپ 6 تک ڈاکوؤں کا ذکر ہوا ہے اس میں۔ تو یہاں آپ ہیڈنگ ڈالیں بحری ڈاکوؤں کی لوٹ مار۔ یہ مسافر اور ان کے جو ساتھی تھے وہ مال و متاع 8 چھوٹے جہازوں میں روانہ کیا گیا تھا۔ سندھ کے ساحلوں کے قریب ان کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ بحری ڈاکو جو تھے وہ عرب بندرگاہوں، جنوبی ہند اور سری لنکا میں قائم عرب تجارتی اداروں کے مابین ہمیشہ رکاوٹ کا باعث بنتے تھے، اور ہمیشہ جو وہاں سے مال تجارت لے کر جو جہاز گزرتے تھے ان کو یہ لوٹ مار کا شکار کرتے تھے۔ تو آپ یہاں تک اس میں بحری ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی ہیڈنگ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب جب بحری ڈاکوؤں کی لوٹ مار ہو گئی تو اس کے بعد پھر حجاج نے سندھ کے راجہ داہر سے نقصانات کی مناسب تلافی کے لیے مطالبہ کر دیا، اور جس کا جو جواب دیا، جس پر داہر نے جواب بھیجا کہ بحری ڈاکو میری دسترس سے بالکل باہر ہیں، لہٰذا انہیں سزا جو دینا میرے بس میں تو نہیں ہے۔ اس پر حجاج نے سندھ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور 2 چھوٹی چھوٹی مہمات ناکام ثابت ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے محمد بن قاسم کو سندھ میں روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب محمد بن قاسم کی جو آمد ہے وہ کس طرح ہوئی؟ وہ اس طرح ہوئی کہ وہ ایک 17 سال کے نوجوان تھے، اور نام ان کا تھا پورا عماد الدین محمد بن قاسم کی کمان میں، یعنی ان کا ویسے یہ محمد بن قاسم کے نام سے مشہور ہے لیکن پورا نام ہے ان کا عماد الدین محمد بن قاسم۔ ان کی کمان میں یعنی ان کی سربراہی میں 6000 منتخب شامی اور عراقی سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج روانہ کی گئی، اور ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ناقہ سوار سپاہی بھی تھے۔ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان رسد بھی تھا، اور سامان حرب بھی بھیجا گیا تھا۔ سامان حرب کا مطلب جو جنگ میں سامان استعمال ہونا تھا۔ اس فوج کے پاس محاصرے کے ساز و سامان میں ایک قلعہ شکن منجنیق بھی تھی، جسے چلانے کے لیے 500 مردوں کی اجتماعی قوت درکار تھی۔ اس منجنیق کا نام عروس یعنی دلہن تھا۔ مکران سے گزر کر یعنی وہاں سے گزر کر 712 میں محمد بن قاسم دیبل پہنچا، اور 712 میں ہی اس نے دیبل کو تسخیر کر لیا، یعنی دیبل کو فتح کر لیا۔ دیبل کے مقام پر ایک بڑا مندر تھا، جس کی چوٹی پر ایک سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ پتہ چلا کہ جو قلعے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ جھنڈا قلعے کے اوپر لہراتا رہے گا دیبل کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ تھے، جو فوجی تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ منجنیق کا جو نشانہ ہے وہ سیدھا جھنڈے پر ہی لگائیں، اور اس حکم کو ان کے مانا گیا، اور جلد ہی جھنڈے کو پھر گرا لیا گیا۔ اور جھنڈا گرتے ساتھ ہی جو قلعے کے رہنے والے تھے، جو قلعے کے اندر جو حکمران تھے، ان کی کمر جو ہے وہ ہمت ٹوٹ گئی، یعنی کہ
ان کی ہمت جواب دے گئی اور اس طرح دیبل کو اس نے فتح کر لیا۔ یہاں آپ جو ہیں وہ مین ہیڈنگ یہی لکھیں دیبل کی تسخیر کی۔ اس دیبل کی تسخیر کو بھی ہم 3 سب ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ دیبل فتح ہو گیا تک دیبل کی تسخیر کی ہیڈنگ آ جائے گی۔ اس کے بعد جو محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف متوجہ ہوا تو ہم یہاں پر ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں نیرون پر حملہ۔ نیرون کا موجودہ نام جو ہے وہ حیدرآباد ہے، پہلے زمانے میں اس کا نام نیرون تھا۔ وہاں پر جو تھا وہ ایک بدھ مت کا پجاری تھا، اس کو اس حیدرآباد یعنی نیرون کا جو ہے وہ نگران مقرر کیا گیا تھا، مے بی گورنر ہو اس وقت کا۔ تو اس نے مسلمانوں کی اطاعت پھر قبول کر لی تو اس کو پھر معاف کر دیا گیا تھا۔ تھرڈ ہیڈنگ جو آپ یہاں لکھیں گے وہ ہے راجہ داہر سے مقابلہ۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد وہ متوجہ ہوا یہ نیرون کی طرف یعنی حیدرآباد کی طرف۔ جب حیدرآباد بھی اس نے فتح کر لیا تو پھر اس نے راجہ داہر سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ داہر سے مقابلے کے لیے جو ہے وہ راجہ داہر نے جو اس کے لیے مقام سلیکٹ کیا وہ ہے راور۔ راور کے مقام پہ اس نے عربوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جو بھی فوج تھی وہ عربی فوج تھی یعنی عراقی اور شامی فوج جو اس میں شامل تھی۔ ایک شدید مقابلہ ہوا یہاں پر اور اس میں راجہ داہر کو شکست ہو گئی اور وہ مارا گیا، اور ساتھ ہی راجہ داہر کی جو فیملی تھی، جو اس کے وہ خاندان کی جو عورتیں رہ گئی تھیں وہ آگ میں جل کر پھر مر گئیں۔ راور کے بعد مسلمانوں نے برہمن آباد کو بھی فتح کر لیا۔ ہندوؤں میں جو دستور ہے کہ جب پریوار کا جو مرد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی، پرانے زمانے میں یہ رواج تھا، اب تو خیر یہ والا جو ہے وہ اس کو اتنا بڑھاوا نہیں دیا جاتا، تو پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ بھی ساتھ ہی اس کے جلا دی جاتی تھی اور اس رسم کو ستی کا نام دیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ رسم جو ہے ہندوؤں میں ختم ہو چکی ہے۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے ہماری محمد بن قاسم کی حکومت۔ محمد بن قاسم کی حکومت کی بھی ہیڈنگ کو آپ سب ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں ملتان اور اج شریف کی فتح، دوسری ہے قیام حکومت، انہوں نے کس طرح سے حکومت کا قیام کیا، تیسری ہے رعایا سے اچھا برتاؤ، چوتھی ہے عہدیداروں کو انہوں نے کیا ہدایت دی، اور پانچویں ہے محمد بن قاسم کی کس طرح واپسی ہوئی۔ تو پہلی ہیڈنگ اس کی سب دیکھتے ہیں ملتان اور اج کی فتح۔ سب سے پہلے جو ہے محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا، دیبل کے بعد پھر وہ نیرون کی طرف آیا یعنی حیدرآباد کی طرف، حیدرآباد سے کے بعد اس نے برہن آباد کو فتح کر لیا۔ یہ تینوں علاقے فتح کرنے کے بعد وہ ایلوور پر اس نے قبضہ کیا، ایلوور بھی جگہ کا نام ہے، وہاں قبضہ کیا، پھر ملتان کی طرف بڑھا جو کہ بالائی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا، یعنی اس زمانے میں وہ بالائی سندھ کا شہر تھا، اب تو ملتان پنجاب میں ہے۔ راستے میں ایک قلعہ تھا جس کا نام سکہ یعنی اچ تھا، اس کو بھی اس نے فتح کر لیا۔ اہل ملتان نے 2 ماہ تک مقابلہ کیا، جس کے بعد ہندو مغلوب ہو گئے، یعنی ہندو جو ہیں وہ یعنی ان کو شکست ہو گئی اور وہ جو ہیں وہ ان کو محمد بن قاسم کی فوج کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ ملتان کے جو قیام حکومت انہوں نے کس طرح کیا، یہ اس کی دوسری ہیڈنگ آ گئی سب۔ ملتان کے باشندے جن میں تاجر، سوداگر اور دستکاروں کے علاوہ جاٹ اور میڈ بھی شامل تھے، اور جو مقامی حکومت کے جو ہاتھوں مختلف تکالیف اٹھاتے تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور مسلمانوں کے طرز عمل کے مطابق اس نے مفتو عوام کو ان کے جان و مال کی تحفظ اور ان کے رسوم کے مطابق پوجا پاٹ کی آزادی کی ضمانت دی، یعنی کہ ان کو زبردستی مسلمان نہیں کرایا گیا، جو ہندو لوگ تھے ان کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنے جو ہیں وہ مندروں میں جا کر، یا جو عیسائی ہیں وہ اپنے گرجا گھروں میں جا کر، یا یہودی ہیکل اور مجوسیوں کی جو عبادت گاہیں تھیں وہ اس میں جا کر آسانی سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی جو عبادات کے جو جگہ ہیں وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے قیام حکومت جو ہے وہ یہاں پر قائم کی۔ تیسری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے رعایا کے ساتھ ان کا برتاؤ جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ اب اس نے کیا اچھا برتاؤ کیا، ایک تو ان کو مذہبی آزادی حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد جب جو ذمی تھے، جو سندھ کے لوگوں کو ذمیوں یعنی زیر حفاظت رعایا کا درجہ دیا گیا۔
یعنی اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری حفاظت کے اندر ہی ہیں، کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ برہمنوں اور بدھ مت کے جو پجاری تھے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گیا اور انہیں ذمہ دارانہ عہدوں خصوصاً محکمہ مال کے جو انتظامی عہدوں پر ان کو فائز کیا گیا۔ اور اس 5ویں ہیڈنگ میں آپ لکھیں گے جو عہدیدار جن کو بنایا گیا ان کو ہدایات کیا دیں، تو یہ ہدایات جاری کی جس میں اس نے کہا کہ عوام اور حکومت کے حصہ ہائے پیداوار متعین کرنے میں دیانت سے کام لو، یعنی کہ عوام اور حکومت کے درمیان اگر آپ پیداوار کے حصے متعین کر رہے ہو تو اس میں دیانتداری سے کام لو، یعنی بے ایمانی مت کرو، اور اگر ریاست کا حصہ وصول کرنا ہے تو اسے انصاف کے ساتھ وصول کرو اور عوام کو ادا کرنے کی اہلیت کے مطابق ان پر مالیے کی تشخیص کرو۔ باہم اتفاق رائے رکھو اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو تاکہ ملک میں بے چینی پیدا نہ ہو۔ یعنی اس نے اس طرح کی احکامات جاری کیے جن پر اس وقت کے جو عہدیدار تھے انہوں نے مطلب صحیح طریقے سے عمل کیا۔ تو اس طرح ہم نے یہ 4 ہیڈنگ کر لی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ تھی ملتان اور اچ کی فتح، دوسری تھی قیام حکومت، تیسری رعایا سے اچھا برتاؤ، اور چوتھی تھی عہدیداروں کو ہدایات۔ اب سب سے لاسٹ جو ہیڈنگ ہے اس کی ہے محمد بن قاسم کی واپسی کس طرح ہوئی۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک جرنیل کو کنجوک روانہ کیا، لیکن کنجوک روانہ کسی مہم کے سلسلے میں ہی روانہ کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ اس مہم کا کوئی نتیجہ نکلتا جس پہ اس نے جرنیل کو روانہ کیا تھا، خلیفہ نے گروہی سیاست کی وجہ سے اسے واپس دارالحکومت بلا لیا، اور کوئی نہ کوئی اس وقت وجہ بنی ہوگی جس کی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا، اور کچھ عرصے قید خانے میں رہنے کے بعد وہ وہیں پر وفات پا گیا۔ اس کے قبل از وقت خاتمے یعنی کہ اس کی وفات کے بعد بر صغیر میں مسلم افواج کی مزید پیش قدمی جو ہے وہ رک گئی، یعنی کہ اس کے بعد مزید علاقے پھر فتح نہیں کیے گئے۔ آج کا لیکچر جو ہے میں یہیں پہ سٹاپ کر رہی ہوں۔ اس کا جو ٹاپک نمبر 3 ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ اللہ حافظ۔